بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ ہی اس کی صفات کا قائل، اسے ملحد یا دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عموماً خیال کرتے ہیں کہ زمانہ ازلی اور ابدی ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تو صحیح نہیں ہوتا، مگر ان میں سے ہی زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان میں جستجو پیدا ہو جاتی ہے تو پھر منزل پا کر ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی شخص ڈاکٹر ذاکر نائیک کے پاس بھی آیا اور اس نے اپنے سوالات رکھے، ڈاکٹر صاحب سے جواب مانگے۔ ان کی یہ گفتگو طویل سے طویل تر ہوتی گئی، مگر ساتھ ہی دلچسپ بھی تھی۔ آپ کو ان کی گفتگو کا ہندی اور اردو ترجمہ کر کے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائیک سے سوال کیا کہ میرا سوال ہے کہ جب آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں میڈیا بتاتا ہے کہ پاکستان، عراق اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے، خودکش بمبار آتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے یا ان لوگوں کی اپنی ذہنیت؟ وہ لوگ اسلام نہیں جانتے۔ کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب جنگ عظیم کا حوالہ دیے بغیر دے سکتے ہیں، یا یہ کہیے بغیر کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے پہلے بیانات سن رکھے ہیں، تو مجھے ایک سیدھا سادہ اور کھرا جواب چاہیے۔ When you talk about terrorism, when you talk about Islam, now this is a very simple, straightforward question. I hope I can get a straightforward answer. With what's happening in Pakistan, Iraq, Afghanistan, just to name a few, I'm not stereotyping, I hope no one takes offense. But when you hear on the news that a woman is cooking food for her kids and then a suicide bomber comes and kills them, I want to ask you a simple question. What is that? Is that Islam, or is that people who don't understand what Islam is and they have their own perception of Islam? سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کو بھول جائیں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پر فساد پھیلایا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، اور اگر کوئی بھی شخص کسی کو بچاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن کے مطابق کسی بھی معصوم شخص کو قتل کرنا حرام ہے۔ پاکستان، افغانستان یا دبئی میں جہاں بھی یہ حرام ہے، دنیا میں کوئی ایسا صحیفہ نہیں جس میں ایسا واضح حکم دیا گیا ہو۔ Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 32, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Any person kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if any human being saves other human being, it is as though he has saved the whole nation. So according to the Quran, killing any single innocent human being is prohibited. If a suicide bomber comes and kills a woman who's cooking, she's innocent, it is 100% prohibited, whether done in Pakistan or Afghanistan or America or Dubai. Is the answer clear? Okay. 100% wrong. Whoever's doing it, whether namesake Muslim or American or propaganda, whoever's doing it, it is totally prohibited. Okay. Fine, so is it clear answer? That is clear. 100% clear? 100%. Whether you do, anyone So that does, is wrong, yeah? 100% wrong. اس شخص نے پھر سوال کیا کہ آپ دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پاکستان اور افغانستان میں جا کر یہ لیکچر دینا چاہیے۔ یہاں 4-5 لوگوں کو مسلمان کر کے کیا ہوگا؟ آپ وہاں جائیں اور لیکچر دیں، انہیں بتائیں کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ Why are you here? The way I look at it, all of these are innocent, loving people here. Why isn't this convention somewhere like Afghanistan and Pakistan trying to teach people that what they are doing is not Islam and is just some brainwashed chaos, and that they're going to go to hell and they're not going to go to heaven for killing innocent people, for the 911 attacks, for the London bombings? Innocent people died. If I don't like you and I kill you, it's more justified than if I don't like somebody. If I don't like Jews and I go and kill innocent Americans with families, why don't you go and educate these people and have a better cause rather than converting 4 or 5 people here and save thousands of lives? ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ بھائی میں وہاں ہر روز جاتا ہوں، ابھی بھی سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں موجود ہوں، پیس ٹی وی کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔
یہاں 20 سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں، مگر ٹی وی کے ذریعے میں روزانہ لاکھوں افراد تک پہنچتا ہوں۔ میں پاکستان اور افغانستان بھی جاتا ہوں اور امریکہ بھی۔ یہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا کہ وہ میرا پیغام سمجھیں۔ جیسے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، ویسے ہی میں پاکستان کے لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ میرے کہے ہوئے پر عمل کریں۔ آپ نے کہا کہ 4-5 لوگوں کو مسلمان کرنے سے وہاں جا کر پیغام پہنچانا اہم ہے۔ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ہم دلوں کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے نزدیک دہشت گرد سیاستدان ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت میں جو بھی دنگے ہوئے ان میں سیاستدان ملوث پائے جاتے ہیں۔ بابری مسجد کو سیاستدانوں کے بیانات کے بعد شہید کیا گیا۔ گجرات کے فساد میں سیاستدان ملوث تھے۔ 9/11 سے متعلق میرا بیان کردہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ اندر کے لوگوں کا کام تھا۔ امریکی سائنسدان خود کہتے ہیں کہ 19 ارب 9/11 کا واقعہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے۔ جارج بش نے یہ کیا۔ ناظرین، یہاں پر اس شخص نے بات کاٹنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر ذاکر نائیک تھوڑا سا گرم ہوئے اور کہا کہ صبر کرو، سوال کر لیا ہے، اب جواب بھی سن لو۔ آپ کہتے ہیں میں نے افغانستان کا حوالہ نہیں دینا، مگر اس کے بغیر بات مکمل بھی نہیں ہوتی۔ آپ خودکش بم کی بات کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑا جرم ہے جو امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی۔ انہوں نے کلسٹر بم پھینکے۔ عراق میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میں صدام حسین کا پرستار نہیں ہوں، اس نے غلطیاں کی ہیں۔ عراق کے لوگ صدام حسین سے تنگ آ چکے تھے، لیکن امریکہ آنے کے بعد وہ صدام سے زیادہ امریکیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ صدام حسین سے نفرت عراق پر حملے کا جواز نہیں ہے، تو امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اصل دلچسپی تیل کی ہے۔ امریکہ نے طالبان کو پیدا کیا۔ جب روس آیا تو امریکیوں نے افغانستان میں طالبان کا ساتھ دیا۔ اب وہ انہی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے لیے تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش ہے۔ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے 9/11 کے بعد آسٹریلیا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں جارج بش کو دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ Thousands of people, you are talking about suicide bomb, that is haram. I'm not condoning it, I'm condemning it. But the bigger thing to be condemned is the Americans sending their fighters in Afghanistan, killing thousands of people, in Iraq, killing thousands of people. Saddam Hussein, I'm not a fan of Saddam Hussein. He has done mistakes. The people of Iraq, they were fed up of Saddam Hussein. But after America came there, they are more fed up of the Americans than Saddam Hussein. That does not justify, just because Saddam Hussein was bad, that does not justify America to come and take over Iraq. Why are they doing it? For the money, for the oil. What is the main interest? Is the oil. Who created Taliban? When Russia came, the Americans supported the Afghans, created Taliban. Now they want to take over, they're fighting back. Who is the creation? Americans. The biggest terrorist according to me in this history, George Bush. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بتایا کہ وہ لندن میں دہشت گردی کے خلاف خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور بولا جارج بش مرد آباد۔ تو میں نے کہا کہ اللہ جارج بش کو ہدایت دے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کا دل بھی ایک دن کھول دے گا۔ میں آپ کو صرف پیغام دے سکتا ہوں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، مگر آپ کو اس کی راہ میں مشقت کرنا ہوگی۔ اگر آپ طلب ہی نہیں کریں گے تو ملے گا کیا؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے دلچسپ بات کی کہ کچھ لوگ صرف سوال برائے سوال کرتے ہیں کہ چلو لیکچر میں جا کر ایک سوال کر لیتے ہیں۔ مرد کا بچہ وہ ہے جو سوال کا جواب سن کر اس کو مانے بھی۔ آپ بہت اونچا بول رہے تھے، میں نے آپ کو جواب دیا، اب مجھے بتائیں آپ اس کو مانتے ہیں جو میں نے کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس شخص سے اس کا مذہب پوچھا تو وہ بولا میں آپ کا پسندیدہ ہوں، یعنی میں ملحد ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب بولے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ باقی سب انسان اندھی تقلید کر رہے ہیں، جس مذہب میں پیدا ہوئے اسی کی پیروی اندھا دھند کر رہے ہیں۔ آپ تلاش کے راستے میں ہیں۔ آپ نے کلمے کا پہلا حصہ کہہ دیا ہے جو لا الہ ہے۔ الہ الا میں آپ کو خود پڑھا لوں گا، آپ بھی یہ گفتگو سنیے۔ Are you a Hindu? I'm actually your favorite. I'm an atheist. Atheist, That's what I mashallah. heard you enjoy. You're atheist. You're my favorite. No, I'm not your friend, but I was told that you like having debates with such. Yes, atheist. Okay, brother, you're an atheist. Fine. I would like to congratulate you.
You'd like to what? I'd like to congratulate you. You know why? Why? The reason I congratulate you because all the others, all the human beings, they're blindly following. Father is a Christian, so son is a Christian. His parents are Hindu, he's a Hindu. Many of the Muslim parents are Muslims. You are thinking. I don't know if their father was atheist. Father was atheist? No. Ah, good. So you're thinking. These are the people, they worship this Almighty God who falls down and breaks. So you are thinking. And the reason I congratulate you is because you have said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha, there is no God. You have already said half the kalma. But not the second part. They have said the full kalma. You are half Muslim now. Atheist means half kalma, you know, La ilaha. Only thing you have to do is illallah but Allah, which I shall do inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس شخص سے سوال کیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ قرآن نے سورہ انبیاء میں بھی کائنات کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں سائنس کے ذریعے بھی پتہ چلا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں، یہ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ جس نے یہ سب بتایا اس کو ہی ہم اللہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، جب آپ خالق کا وجود مانتے ہیں آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ وہ شخص بولا کہ اگر میں اس چیز پر یقین کر لوں کہ خالق کا وجود ہے تو بتائیں میں کیسے یقین کر لوں کہ جس خالق کا ذکر آپ کر رہے ہیں اسی نے قرآن میں یہ سب لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بولا یہ بک آف سائنس نہیں، یہ بک آف سائن ہے، یعنی نشانیوں کی کتاب۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو بھی لکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ یہ سائنسدانوں کے لیے ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو اس کو جھوٹ ثابت کرنا ہے تو آپ مجھے قرآن میں ایک بھی غلطی دکھا دیں۔ اگر یہ غلط ہے تو میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، اگر صحیح ہے تو آپ میرے ساتھ مل جائیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پینترا بدلا اور بولا مجھے نہیں معلوم قرآن کتنی پرانی کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا 1400 سال پہلے۔ وہ شخص بولا انسان یہاں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے عیسائیت اسلام سے پرانا مذہب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسلام زمین پر انسانی قدم رکھنے سے پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور قرآن آخری کتاب تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا کہ جب انسان پہلے سے زمین پر موجود ہیں تو قرآن صرف 1400 سال پہلے کیوں آیا؟ اور ڈارون کی تھیوری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ بندر سے انسان وجود میں آئے یا پھر انسان ہی پیدا ہوئے تھے؟ ناظرین، یہ گفتگو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ پہلے اس شخص کا یہ سوال سنیں، پھر آپ کو اس کی آگے کی کہانی بتاتے ہیں۔ Not Islam. We can say Islam existed forever, but why was the Quran placed on earth afterwards? Very good question. And I also wanted to ask you something I always wanted to know about. That is the Darwin's theory of evolution. I know there's a lot of controversy on that, but why do you believe in evolution, or you believe man was placed directly? And the whole thing of apes, the science that has proved that human beings emanated from apes. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس شخص کو بتایا کہ سائنس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ انسان بندر سے بنا۔ یہ تھیوری تھی، سچائی نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس بارے میں سچ بتائے۔ یہ صرف ڈارون کی تھیوری تھی۔ اس نے خود کہا کہ میری تھیوری کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ڈارون نے کہا کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے۔ اس پر مجھے یقین ہے کیونکہ 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہر زندہ شے پانی سے بنی ہے۔ اگر ڈارون کی تھیوری صحیح ہوتی تو انسانوں اور بندروں کے درمیان کوئی مخلوق تو موجود ہوتی۔ صدیاں گزر گئیں۔ اگر پہلے ارتقائی عمل ہو رہا تھا تو پھر اب رک کیوں گیا؟ انسان اسی ارتقائی عمل سے گزر کر کیوں اور کوئی چیز نہیں بن پائے؟ آج سائنسدانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ڈارون کی تھیوری پر یقین کرتی ہے، باقی تمام سائنسدان اس کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ Today, science and advance, we have come to know that the first stage, the Australopithecus and the Iceman. The next stage that we have, Neanderthal man, Cro-Magnon. All these stages that we have today of the human being that we found, there is no link between them. Certain things what Darwin said, that life is evolved from water, I agree with it. Quran says that, Surah Anbiya chapter 21 verse number 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We have created every living thing from water, I believe in that. But saying that we have evolved from one species to the other is a hypothesis. According to molecular biologist Francis Crick, he said it is letting your imagination run too wild to say that we have been evolved from apes.
If that was true, today we'll find someone in between man and human being. You only find in mythology. You don't find anywhere in the world a monkey man. Do you find? So what? Do you think evolution has stopped now? It is a hypothesis, and most of the scientists today disagree with it. There is only a small negligible percentage which yet believe in Darwin's theory. Majority of the scientists have already disproved Darwin's theory. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہونے سے متعلق سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائیک نے کہا کہ اللہ نے پہلے بہت سے صحیفے اور کتابیں نازل کی. آخری کتاب قرآن ہے جس میں دین کو مکمل کیا گیا، جو آخری ایڈیشن ہے. اس کے بعد دین میں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم کب اس کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے اس نے آخری کتاب نازل کی. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اس شخص سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ کا دل بھی کھل چکا ہوگا. وہ شخص بولا اگلی بار آپ آئیں گے تو میں آپ سے مزید سوال کروں گا. دوستو، آج آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.